बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर में रहने वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाक़या सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ये कहानी उसी औरत की ज़ुबानी सुनते हैं। वो कहती है, मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका तरक्की याफ्ता नहीं था, डेवलप नहीं था। वहाँ पर गरीब सादा किस्म के लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियाँ नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। मेरे वालिद ने शहर में पढ़ाई की और वहाँ पर ही उनकी नौकरी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की ही लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे ख़ानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतज़ार रहता था। मैं जब छोटी थी तब अक्सर शौक़ से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का नाम गांव के बड़े ज़मींदारों में होता था। उनके खेत ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके बड़े से हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थीं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसी चलते बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की ज़ुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाक़या शुरू हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, इस वाक़ये में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सरवत कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा रोज़ कोई न कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाती थी और वो तमाम उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने ख़ानदान के रिवायात और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं और उसका अजाला करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। कहानी कुछ यूँ है कि एक बिल्ली थी जो सफ़ेद रंग की थी। उसकी एक आँख हरी तो दूसरी नीली थी और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेख्तियार अल्लाह की तारीफ़ करने पर मजबूर कर देती थी। यह कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका अक्सर ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। यह औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र पर पहुंचते तो अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस और उसके शौहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया।
لیکن جیسے ہی ان کا بیٹا 8 سال کا ہوا تو اس کے ساتھ میں بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ تب وہ میاں بیوی بری طرح سے گھبرا گئے۔ ابھی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کی نظر اپنے تینوں چھوٹے بچوں پر تھی اور ان کی جان سولی پر اٹکی تھی، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ان کے 2 بڑے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں۔ مگر وہ تینوں بچے بھی ان 2 بڑے بچوں کے ساتھ ہی جیسے ہی 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بڑے بھائی بہن کی طرح بستر سے لگ گئے۔ وہ چلنا تو دور بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دادی کے ساتھ میں ان کے حال چال پوچھنے کے لیے بلقیس چاچی کے گھر گئی اور ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آخر کون سی بیماری تھی کہ ایک ہی گھر کے 5 لوگ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور ان کے ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور اس کا شوہر بالکل بے حال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ لائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی زمینوں پر کام کرتے یا کوئی مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوس سے ان کے گھر کوئی نہ کوئی کھانا بھیجتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر ملازمہ کے ہاتھوں ان کے گھر بھیجواتے دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے، اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور بڑی امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور اب اپنی معذوری کی وجہ سے وہ اپنی مایوسی کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، نہ زندوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے نہ مردوں میں ہوتی ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم 5 مر جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے ہی مایوس ہو جاؤ مگر میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم 5 کے 5 پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومو پھرو گے۔ تب حفیظ اپنی بیوی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن اس خوبصورت بلی نے بلقیس کے گھر کا رخ کیا اور سارا دن بلی بلقیس کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ بلقیس بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں جتنا حصہ بن پاتا تھا دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو بہت پیار آتا تھا۔ ایک دن اس بلی نے 3 سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا اور عین اسی دن کرشماتی طور پر بلقیس کا چھوٹا بیٹا اٹھ بیٹھا۔ یہ بات بلقیس اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی کیونکہ وہ ہر جگہ سے نا امید ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ان کا چھوٹا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب بلقیس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ان کا بیٹا حامد خود سے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنے بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ وہ لوگ بھی بول رہے تھے کہ اگر حامد چل پھر سکتا ہے تو کیا پتہ ہم بھی پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ بلقیس کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے ہیں۔ سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھنے جاتے اور آتے جاتے سب لوگوں کی نظر بلی کے ان خوبصورت بچوں پر بھی پڑتی تھی اور ہر کوئی بڑے غور سے دیکھتا۔ اب حامد بھی اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا تھا مگر اس کے ماں باپ اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب حفیظ چچا بھی دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب بلقیس کے ساتھ حامد تھا۔ حامد سے زمینوں پر مشقت والا کام نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ بہت سال بعد بیماری سے اٹھا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 مہینہ گزر گیا، سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور پھر رات کے ایک پہر اس نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ بلقیس بہت نرم دل عورت تھی، وہ بلی کا بہت خیال کر رہی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں
وہ بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی اور حفیظ بھی ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب بیٹی کو اس نے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تب حفیظ نے پہلی بار بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بولا، بلقیس کیا تم نے ایک بات محسوس کی؟ جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد ٹھیک ہو گیا تھا، اور آج جب دوسری بار اس نے بچے پیدا کیے ہیں تو ہماری بیٹی چلنے پھرنے لگی ہے۔ یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن اس بلی کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو، اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوشبختی کا ضامن ہو کر آتے ہوں۔ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا اور خیال رکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تب تب بلقیس کے گھر کا کوئی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ بلی نہیں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کر ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی زبان پر تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہویں بلقیس چاچی کے گھر آئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن اس مرتبہ جب اس بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چاچی نے اپنی باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جو بلی کو کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان پر اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور حفیظ کا صبر پسند آیا اور انہوں نے رب کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اور وہ اپنے آزمائش پر پورے اترے ہی تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائشیں ختم کرنا چاہی، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے۔ تب اللہ کی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس کی آنکھیں کھول دی، اور بلقیس نے رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی، اور اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی، ٹھیک ہو گئی تھی۔ دوستو، پچھلی قوموں پر بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔